नज़दीक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे। कराची रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। हमले की पूरी मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से हिदायत लेते रहे। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेने का भी एतराफ़ किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की IG और CTD हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया हमले में मुलव्विस मरकज़ी किरदारों और सहूलतकारों के बारे में अहम मालूमात हासिल कर ली गई। CTD ने दहशतगर्दों की हमले के लिए रवानगी की फुटेज भी जारी कर दी। IG जावेद आला मोटो के मुताबिक हमले का मकसद कराची के अमन को सबोताश करना था। वाज़े किया गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की मुल्क में कोई जगह नहीं। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 4 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 121 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में गैर मामूली कामयाबियां काबिल तहसीन करार दे दी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों का रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला। फायरिंग से एक रेंजर्स एहलकार शहीद और साथी जख्मी हो गया। मुसल्ला जत्थों ने खुदकार हथियारों और गोला बारूद से एहलकारों को निशाना बनाया। वफाकी वज़रा की फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान पर शदीद तनकीद। मौलाना के बयान को शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ने ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया कि शोहदा की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना दिलाजारी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले फजलुर रहमान ने शोहदा के वारिसों का दिल दुखाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक करार दे दिया। वाज़े किया कि वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का सबको हक है। शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। शोहदा और गाजी पाकिस्तानियों की आज़ादी के ज़ामिन हैं। सरहदों की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के माथे का झूमर हैं। सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा आज आलम इस्लाम और अक़वाम आलम में पाकिस्तान की कदर व कीमत और वक़ार अफ़वाज पाकिस्तान के तुफ़ैल है। तर्जुमान इस्तेहकाम पार्टी फयाज़ चौहान ने सरबराह JUI के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। IPP की करारदाद में फजलुर रहमान के पाक फौज के खिलाफ बयान की शदीद मसम्मत। ईरान की अमरीकी बहरी नाकाबंदी आज रात 1 बजे से शुरू हो जाएगी। सेंटकॉम के तमाम बहरी जहाज़ों के अमले को अमरीकी फौज के ऐलानात की पाबंदी करने की हिदायत। अमरीका का ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल करने का दावा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 5 घंटे के तवील ऑपरेशन में बूशहर, चाबहार, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में ईरान के दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों का मकसद ईरान की जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को महदूद करना है। Very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday. It was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like, and they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. अमरीका का ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का ऐलान।
صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی قیادت نے مظاہروں کے دوران 52,000 افراد کو قتل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی۔ کہا کہ آبنۂ ہرمز میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کو آبنۂ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ آبنۂ ہرمز کا نگہبان ہمیشہ سے ایران ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی تحفظ فراہم کرے اسے فیس ملنا درست ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا نصر 2 آپریشن۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں الجفیر بیس پر امریکی 5th فلیٹ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ ریڈار، فضائی کنٹرول ریڈار، بحری جہازوں کا کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا۔ اسلحے کے متعدد گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کا آبنۂ ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دونوں ٹینکرز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کی اردن کے عوام سے اپنے ملک میں امریکی اڈے ختم کرنے کی اپیل۔ اردن کے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایران کی ان کے ملک سے کوئی دشمنی نہیں۔ اردن کے عوام فلسطینیوں کے دکھ اور مظالم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اردن کی افواج کا ایران سے داغے گئے 4 میزائلوں کو فضائی حدود میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں نیا محاذ کھل گیا۔ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ سنا ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ یمنی فوج نے جارحت جاری رہنے پر باب المندب بند کرنے کی دھمکی دی۔ یمنی عہدیدار کے مطابق باب المندب کی بندش سے تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل کی سطح پر پہنچ جائیں گی۔ Pakistan strongly condemns the Houthi ballistic missile attacks against the Kingdom of Saudi Arabia. We express our full solidarity with the brotherly kingdom and reaffirm our steadfast support for its security, sovereignty, and territorial integrity. We also reaffirm our unwavering commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Yemen. پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ قیمتیں 4 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $85 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی شدید مندی کی لہر۔ دوران کاروبار 5300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,75,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا۔ IMF کو رواں مالی سال مہنگائی حکومتی ہدف سے زیادہ رہنے کا خدشہ۔ آئندہ 4 مالی سال مہنگائی رواں مالی سال سے کم رہنے کی پیش گوئی۔ آئندہ 5 سال تک پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہنے کا تخمینہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے خواتین ڈاکٹر AZM زاہد حسین کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق OIC کی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، تعلیم اور سماجی بہبود میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں ملاقات، آزاد کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تورخم پر پاک افغان بارڈر سے ورلڈ فوڈ پروگرام کی امدادی خوراک سے لدے کنٹینرز افغانستان روانہ، پاکستان نے انسانی ہمدردی بنیاد پر ٹرک جانے کی اجازت دی۔ بلوچستان میں شرپسندوں کی جانب سے شہید کیے گئے 2 مزدوروں کی میتیں خانپور میں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ میتیں گھروں میں پہنچنے پر ہر آنکھ اشکبار، اہل خانہ اور اہل علاقہ غم سے نڈھال، علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ دونوں کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری، مظاہرین کا علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، لیویز فورس بحال کرنے، جدید اسلحہ اور ٹریننگ دینے کی بھی اپیل۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا، مرکزی ملزم فاروق کھوکر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزم فاروق کھوکر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا۔ مقدمے میں نامزد ملزم وسیم کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ماجد ستی کو 8 اگست 2022 کو راولپنڈی کے علاقے 6th روڈ پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ماجد ستی قتل کیس کا مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج ہے۔ کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ایک لڑکی بھی شامل۔ گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس واضح کیا، کرمنل قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے، جلد اچھے نتائج ملنے کی بھی امید کا اظہار۔ واقعہ جس میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ڈاکٹر کی، اس کا سختی سے نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کل سے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کے نتائج آئیں گے۔ کوہاٹ میں مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ واقعے میں زخمی 10 افراد کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ 2 زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا۔ پورے والا کی واہگہ بستی میں آوارہ کتوں کا بچوں اور مویشیوں پر حملہ، 5 بچے اور متعدد مویشی زخمی ہو گئے۔ زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے واقعے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سندھ میں HIV کے بڑھتے کیسز پر MQM پاکستان نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ HIV کے پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ایرانی صوبے ہرمزگان میں ڈوبتے بحری جہاز کے عملے کو بچا لیا گیا۔ کیشم جزیرے کے شمال میں 2 کارگو جہازوں میں تصادم ہوا تھا۔ ریسکیو کیے گئے عملے کے 23 ارکان کا تعلق مختلف ممالک سے بتایا جا رہا ہے۔ امریکی فضائی حملے میں متاثرہ ایرانی ٹرین سروس دوبارہ بحال کر دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ گلستان میں اقلاپل کو مرمت کے بعد آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مقامی حکام اسے ملک کا ایک اہم ترین ٹرانزٹ راستہ قرار دیتے ہیں جو تہران کو شمال مشرقی سرحدی علاقوں کے ذریعے چین اور ترکمانستان سے ملاتا ہے۔ مودی کے ذاتی مفاد کے لیے بیرون ممالک دورے سفارتی کامیابی کے بجائے عالمی تنقید کا نشانہ بننے لگے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی کے دورے محض ذاتی تشہیر ہیں۔ 2 ماہ سے کم عرصے میں مودی نے 3 بار میڈیا کا سامنا نہیں کیا۔ مودی ناروے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں میڈیا سے بچتے رہے۔ بھارتی صحافی کے مطابق گودی میڈیا سسٹم عالمی تنقید کا شکار ہے۔ افغانستان میں غذائی بحران سنگین شکل اختیار کر گیا۔ 90% بچے متاثر ہونے کا انکشاف۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 37 لاکھ افغان بچے شدید غذائی تحفظ کا شکار ہو گئے۔ 90% بچے روزمرہ کی خوراک میں صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء حاصل نہیں کر پائے۔ 2 سال سے بھی کم عمر کے 85% بچے فوری علاج اور اضافی خوراک کے محتاج ہو گئے۔
بچیوں میں جسمانی کمزوری اور لاغرپن کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ فلپائن کا مشہور آتش فشاں مایون پھٹ پڑا۔ آتش فشاں 190 دن سے برقرار تھا۔ ویڈیو میں لاوا نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام کی جانب سے لیول 3 الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آتش فشاں کے 6 کلومیٹر تک حدود میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اسپین کی مشہور سین فرینمن فیسٹیول میں بیل دوڑ کے دوران 12 افراد زخمی۔ گزشتہ روز بھی بیل دوڑ میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے تھے۔ فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ دونوں ٹیمیں ابھی تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہیں۔ دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کا کوارٹر فائنل کھیلنے والی ناروے کی ٹیم کا وطن پہنچنے پر شاندار استقبال۔ ناروے کی ہر سڑک فینز سے بھر گئی۔ کھلاڑیوں نے ڈبل ڈیکر بس میں پریڈ کر کے فینز کی حوصلہ افزائی کا جواب دیا۔ فرانس کے قومی دن پر آئیفل ٹاور پر آتش بازی کا مظاہرہ۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ڈرونز نے آسمان پر خوبصورت نقش و نگار بنائے۔ شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے کے لیے امڑ آئی۔